अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल पे जो पाबंदी लगी है इमरान खान के साथ मुलाकातों पे, उस पर अपना एक जिसे कह लें ज़बरदस्त किस्म की ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा है कि आपने अक्रॉस द बोर्ड अडयाला जेल में जो इनमेट्स हैं, कैदी हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है दो हफ्तों के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने तो पाबंदी इसलिए लगाई है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट था। तो इट मीन्स कि नेक्स्ट टाइम अगर सिक्योरिटी थ्रेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आता है, सुप्रीम कोर्ट को आता है, तो आप पूरी अदालतें बंद कर देंगे, एपेक्स कोर्ट को बंद कर देंगे, हायर जुडिशरी को बंद कर देंगे। सिमिलरली उसमें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस हैं समन इम्तियाज़ साहबा, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में फर्दर नोट किया है कि अगर आप सिक्योरिटी थ्रेट आता है तो आप पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर देते हैं, पूरे मुल्क की मोबाइल सर्विस बंद कर देते हैं और नॉट स्टेइंग हियर फर्दर। क्या इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि कोई थ्रेट आए, कोई इशू बने, आप उस सारे सिस्टम को शट ऑफ कर दें, शट डाउन कर दें, प्लग निकाल लें उसमें से। तो इज इट अ सोल्यूशन? ये उन्होंने एक बड़ा क्वेश्चन छोड़ा इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को और एज ए होल पूरे जो आपका नया सेटअप है लेड बाय शहबाज शरीफ साहब, उनके के जी आप इसमें बताएं। इसमें आगे जो हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपके साथ अपने मेहमान का तारुफ भी करवाता हूं। मरीम नवाज साहबा ने कहा है जी अगले सेशन में पंजाब असम्बली के मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी बिल अगेंस्ट द फेक न्यूज़। तो ये बड़ा ही जिसे कह लें एक पंडोरा बॉक्स ओपन होने जा रहा है फेक न्यूज़ को लेके। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ेक न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है। फ़ेक न्यूज़ वो है जो कि सिर्फ आपके ख़िलाफ़ या आपकी पार्टी के ख़िलाफ़ है, जो बाकी दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ चल रही होती है वो क्या जेन्युइन न्यूज़ है। तो ये क्या एक अगेन एक पॉलिटिकल काइंड ऑफ हम डिश देखेंगे जो कि बाद में किसी के लिए ये जहर होगी और किसी के लिए ये कह लेंगे एक बहुत ही स्वीट डिश के तौर पे होगी। अता तारड़ साहब ने आज बड़ी जिसे कह लें एक बड़ा क्लेम किया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आज उन्होंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी पीटीआई स्पेसिफिक थी। उन्होंने कहा जी कि एक मुट्ठी भर लोग, 2 दर्जन के करीब लोगों ने अमेरिका में प्रोटेस्ट किया है पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़, और उन्होंने IMF से कहा है कि पाकिस्तान को आप पैसे मत रिलीज़ करें, उसी वक्त करें। ज़ाहिर है उन्होंने सब्जेक्ट टू किया है कि ऑडिट करवाएं। इलेक्शन फरवरी 8 का जो है वो रिग्ड है, तो उनका एलिगेशन है PTI का, वो चाह रहे हैं कि इसमें करवाएं। लेकिन साथ में जो उनका एम्फेसिस था कि उस प्रोटेस्ट में जो स्लोगन्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ भी हुए हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई एक अगर मुट्ठी भर लोग थे तो क्या उसमें अता तारड़ साहब ने इसको मुनासिब समझा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि पूरे नेशनल टीवी के प्राइवेट टीवी एंड एज वेल एज PTV पे लाइव गई, और उसमें आप पाकिस्तान आर्मी को लेके आप ये कहें कि PTI वाले पाकिस्तान आर्मी को बदनाम कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब वाज इट अ वाइज मूव और नॉट, इसको भी देखेंगे। और इसी में हम चल के डिस्कस करेंगे कि PTI कहती है जी कि आप हमारे साथ रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए तैयार नहीं हैं। गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ वो हमें कहती ज़रूर है लेकिन अदर वे अराउंड वो हमें डंडे मार रही है, और हमें जिसे कह लें कि अभी तक May 9 के चक्रों से बाहर निकलने के लिए या कोई रिलीफ उसमें देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे, मज़ामती सियासत अब आगे करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, सैयद मोईद जाफ़री साहब हमारे साथ हैं। जाफ़री साहब वेलकम टू द शो। और पहले हम स्टार्ट कर लें, मेरा ख्याल अता तारड़ साहब से स्टार्ट कर लेते हैं। अता तारड़ साहब नौजवान हैं, काफ़ी एम्बिशियस मिनिस्टर भी हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो उनको दिया गया है इंफॉर्मेशन का। आपने वो सब शेक्सपियर का हैमलेट पढ़ा आपने? जी जी राइट। उसमें हैमलेट में एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, देयर इज़ ए मेथड इन हिज मैडनेस। तो अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए मुझे बिल्कुल वही लाइन याद आ गई कि देयर इज़ ए मेथड इन हिज मैडनेस। देखें ये जो उन्होंने कहा है कि PTI का कुछ लोग, थोड़े से लोग, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट में जो मुजाहरा किया है वर्ल्ड बैंक के बाहर भी, IMF के बाहर भी, और उन्होंने कहा है कि आप इनको इमदाद ना दें। IMF का नया पैकेज अगर आपने देना है तो इसको कंडीशनल करें, जो पोल्स ऑडिट के साथ, इलेक्शन ऑडिट के साथ। लेकिन साथ में ये बिल्कुल माइंड बॉगलिंग था कि वो पाकिस्तान आर्मी को बीच में ले आते।
مطلب کیا پاکستان آرمی کے اندر یہ سوچ چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کوئی ریکنسائل کرنا ہے, مے 9 کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑ دیا جائے, 10 ماہ گزر گئے ہیں, تو کیا ان کو لگا, اور جس کے مطلب ادروائز تو نہ آپ نے سنے ہوں گے وہ سلوگن, نہ ہم نے سنے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر اگر کچھ ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن اس کو اتنا پبلسائز کرنا, تو دیر سیمس ٹو بی اے میتھڈ ان ہز جسے کہہ لیں میڈنس, کہ پاکستان آرمی کا نام کیوں بیچ میں لایا گیا, جو کہ نہیں لانا چاہیے تھا. آپ خود سے لا کے ایک ملائن کرنے کا ہی سین بن جاتا ہے. اس پہ بتائیے گا. دیکھیں, اس پر کسی بھی قسم کی بات کرنے سے پہلے یہ جاننا یا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ پریس کانفرنس انہوں نے خود کی ہے یا ان سے کروائی گئی ہے. یہ اب آج کل تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی نا, پریس کانفرنسوں کا جو سیزن ہم نے دیکھا 1-2 سالوں میں, ان میں سے کتنی خود کی گئی اور کتنی کروائی گئی والی بات ہے. اب یہاں پر انہوں نے خود, جیسا کہ آپ ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ اینگل شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ویزیبل ٹینشن ہے بٹوین دی پاور کوریڈورز اینڈ ود دی پی ایم ایل اینز نواز شریف کیمپ. جس طرح سے میاں صاحب اس پورے سیٹ اپ میں سے سائڈ لائن ہوئے, جو میاں صاحب کے وفاداران ہیں ان کے ظاہری بات ہے, کیونکہ میاں صاحب کے دل میں ہوگا تو ان کے دلوں میں بھی ہو, تو شاید ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو آپ اینگل آ رہے ہیں کہ انہوں نے شاید اس طرف سے بھی ایک تنکا مارنے والی بات جو ہے وہ کی ہو کہ ملٹری کو انہوں نے بیچ میں اس ساری پریس کانفرنس میں گھسیٹا. چلیں, اگر اب یہ کہا جائے کہ ایسا ہے کہ یہ پریس کانفرنس انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہے, تو وہ آپ نے ہیملیٹ کا ذکر کیا تو ہم پاکستانی پنجابی شاعری کا ذکر کر لیتے ہیں. ان کی رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ ہی رانجھا ہوئی. ہم نے پابندی تو لگا دی ہے کہ سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی کا نام ٹی وی پر نہیں لیا جائے گا, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ نام لیوا کوئی نہیں ہوگا تو یہ شاید ختم ہو جائے گا سب کچھ. لیکن اگر پی ٹی آئی کو کوئی زندہ رکھے ہوئے تو وہ پی ایم ایل این سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے. ان کی ہر پریس کانفرنس میں, ان کی ہر میڈیا ٹاک میں ان سے سوال پوچھا جاتا ہے پروگریس کا, ڈیولپمنٹ کا, یہ شروع کرتے ہیں پی ٹی آئی کے نام سے. تو بنیادی طور پر اس وقت ان کے پاس چونکہ اپنا بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو ابھی جس طرح سے پاکستان کا ایک پرانا دستور رہا ہے کہ پیچھے گزرنے والی حکومت جو ہے اس کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا جائے یا بلیم ڈال دیا جائے. اب پی ایم ایل این کا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے ریسنٹلی گزرنے والی حکومت بھی شہباز شریف صاحب کی رہی ہے. تو آپ کسی بھی لینس سے دیکھیں تو آج کی اس پریس کانفرنس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. اور ایز اے پولیٹیکل کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہ مشورہ کبھی بھی نہ دیتا, بلکہ ان کو کہتا کہ 12-15 لوگوں نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر ان دی گریٹر اسکیم آف تھنگس, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر تو انہوں نے خود اپنی مرضی سے کی ہے تو اس سے بڑی کوئی پولیٹیکل مسٹیک اور بلنڈر نہیں ہو سکتا. جعفر صاحب, اس میں ایک جو چیز ہے نا آرمی کے حوالے سے, مجھے وہ جو انہوں نے یوز کیا ہے کہ آرمی کے اگینسٹ اور یہ غدار پارٹی ہے, ٹھیک ہے, غدار پارٹی, تو پھر آپ جب نواز شریف صاحب پہ ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے جنرل مشرف کا پلین ہائی جیک کیا ہے, وہ ہائی جیکر بن گئے اور ہائی جیکر کے اوپر ان کو عمر قید ہوئی اور اس کے بعد وہ ایگزائل بھی ہوئے, تو وہ ایز اے ٹریٹر, ایز اے غدار ہی کہلاتے تھے بائی دیٹ ٹائم. تو ان چیزوں سے بھی بہرحال انہوں نے نہیں سیکھا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آرمی کو کیوں آپ ڈریگ کر رہے ہیں, یا کہ ڈریگ اس لیے کر رہے ہیں, اگر ہم ایک لمحے کے لیے اسیوم کر لیں یہ انہوں نے خود ہی کی ہے, کہیں ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی ریلیشن مینڈ نہ ہو جائیں بٹوین پی ٹی آئی اینڈ دا آرمی, تو تاکہ ان کو تھوڑا سا آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں وہ آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹ میں آپ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. تو نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کے, ایک تو جس طرح ہم پہلے بھی اس کے اوپر ایک جیسے کہنا نا کہ ہم تمام میڈیا پرسنس بھی ایز ویل ایز پولیٹیشینس بھی, کہ بھئی اس میں آپ نے نہ جوڈیشری کو اور نہ آپ نے آرمی کو ڈریگ کرنا ہے. اگر کوئی ایسا ہے تو آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی. آپ پولیٹیشین کا کام ہے صرف پالیٹکس کریں, ایک دوسرے کے وہ جو بھی آپ نے لان تان کرنی ہے صرف وہ پولیٹیکل اس میں گراؤنڈ نہیں رکھیں. زیادہ شاہ کے وفادار ہونے والا It appears to be that. اور جیسا ہم نے بھی میں نے پہلے کہا کہ ایک انسیکیورٹی ہے, کچھ تناؤ ہے, کچھ انسیکیورٹی ہے. کہیں پر ہم کہنے کو تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف تو موو کر گئے, مگر ہم لوگ پولیٹیکل سرٹنٹی کی طرف ابھی سفر شروع نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پی ایم ایل این کے پاس کوئی پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں ہے, اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کوئی پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں ہے, اور یہاں تک آپ کہہ لیجئے کہ اس وقت
اگر ہم پاور کوریڈورز یا اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو وہاں پر بھی سرٹنٹی نہیں ہے. تو ابھی اسٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس لیے وہ جو ہے نا کہ بڑے بھائی آپ کو پتہ ہے وہ اس نے آپ کو کیا کہا ہے, تو وہ شکایت لگا کر شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے والا جو شوق ہے, تو میرا خیال ہے شاید یہ وہ ہے. اور ان کو واقعتاً چونکہ مکس میسیجنگ ملتی ہے اور افواہیں اور یہ سارا کچھ, تو ان کا بھی میرا خیال ہے جو چینلز آف کمیونیکیشن ہیں دے آر ناٹ 100% ٹرسٹ ورتھی, وچ از وائی وہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی وفاداری جو ہے اس کو 100% سے بھی زیادہ ثابت کر سکیں کسی نہ کسی بہانے ہیلے سے. رائٹ یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہیں سے گفتگو. ٹی آئی کے سینئر رہنما اور نیشنل اسمبلی کے سابقہ اسپیکر اسد کیسر صاحب نے آج کہا ہے کہ جی یہ جو ریکنسلیشن یا مفاہمت کی سیاست کی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف یا ان کی ٹیم, تو وہ کہتے ہیں یہ ساری اوپر سے ہے, اندر کھاتے یہ ساری چیز سیٹلڈ ہے کہ انہوں نے ہمارا مکو ٹھپ کے رکھنا ہے, ہمیں کوٹا لگا کے رکھنا ہے, ہمیں کوئی اسپیس نہیں دینی, اور جسے یہ کہہ لیں کہ آگے جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ تناؤ والا ہی چلے گا. تو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر تناؤ والا چلنا ہے تو ہم بھی اوپنلی کہہ لیں کہ ہم جو ہے پالیٹکس آف ریکنسلیشن کو بالکل سائڈ پہ رکھتے ہیں اور پالیٹکس آف کنفرنٹیشن یا ریزسٹنس اس کی طرف چلتے ہیں, مزاحمتی سیاست کریں گے. جعفری صاحب کر لیں گے مزاحمتی سیاست؟ مزاحمتی سیاست تو میں کہتا ہوں ان کا برانڈ ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی ماشاءاللہ سے فلیگ بیرر ہے پاکستان میں ایجیٹیشنل پالیٹکس کی, اور مزاحمتی سیاست کے علاوہ انہوں نے آج تک کچھ کیا نہیں ہے. پی ٹی آئی کو دراصل یہ نہیں معلوم کہ جو مفاہمتی سیاست ہوتی ہے, جو کنسنسس پالیٹکس اور کنسنسس ہے, اس اٹس اے ویری وہ بہت ہی نا ایک تکلیف دہ بہت سلو پروسیس ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو بہت تحمل مزاجی کی ضرورت ہے. اس میں آپ کو کئی دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کے حق میں نہیں جا رہی, مگر آپ کو بڑے تحمل کے ساتھ اپنے کارڈز بہت بہترین طریقے سے کھیلنے پڑتے ہیں. پی ٹی آئی کو اس چیز کا تجربہ قطع نہیں ہے. خان صاحب جو ہیں وہ ایک ون مین آرمی کے طور پر اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں اور اسی طرح سے پارٹی کو بھی لے کے چلتے رہے ہیں. پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ جو ریمیننگ اماؤنٹ آف این ایف سی ایوارڈ کے پی کے گورنمنٹ کو ملنا ہے یا نہیں ملنا, جس کے سلسلے میں وہ علی مین گنڈا پور شہباز شریف صاحب سے بھی ملے. انہوں نے کہا کہ جی ہم دیکھتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں, اگر وہ اماؤنٹ نہیں ملتا تو ان کے لیے سروائیول جو ہے یہ 3-4 مہینے کا بڑا مشکل ہے کے پی کے گورنمنٹ کے لیے, اور اس کے لیے ان کو ایک شفقت کا ہاتھ مرکزی کا حکومت کا, وفاقی حکومت کا چاہیے. مگر ان کو ادھر ادھر سے جو خبریں ملتی ہیں کہ جی یہ صرف ہمارے ساتھ جو ڈنگ ٹپاؤ کام کر رہے ہیں, ہمیں بس کہتے ہیں ٹھیک ہے کرتے ہیں اور بعد میں ہمارے کمر میں چھرا گھونپیں گے. تو پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں 2017 سے لے کر اب تک 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 سال کی مزاحمتی سیاست کے بعد آج اگر پی ٹی آئی جا کر ان کے ساتھ میز پر بیٹھتی ہے 2 دن کے لیے, تو 2 دن میں وہ سب کچھ بھلا دیں گے, یا 2 دن میں سب کچھ رینبوز اینڈ بٹرفلائز اینڈ ٹیڈی بیئرز ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. تو ان کو تھوڑا سا میرا خیال ہے تحمل کے ساتھ ہی اب گیم کھیلنی ہے. میاں صاحب بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ والی میرا خیال ہے سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کا نیا ہے یہ, وہ یقیناً شروع سے ہی مزاحمتی سیاست کرتے آئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو ٹھیک ہے تھریٹ آف ایجیٹیشن ہونا چاہیے. پوری دنیا کے اندر تھریٹ آف ایجیٹیشن جو ہے وہ دوسری پارٹی کو میز پہ لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, مگر اس کو اوور ڈو اگر کر لیں اور آپ اس میں اوور بورڈ چلے جائیں تو پھر آپ اپنا وہ ایج بھی لوز کر جاتے ہیں, وہ لیوریج بھی آپ کا خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے ایجیٹیشن پالیٹکس کرنا پی ٹی آئی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ 9 مئی کے بعد جب بھی سڑک پر لوگ آئے ہیں تو وہ کس طرح سے خواہش ہوئی ہے, اسپیشلی پنجاب میں. کے پی کے اندر ان کے بیوروکریٹک سرکلز میں, ایڈمنسٹریشن سرکلز میں ان کی اثر رسوخ ہے, وہاں پر ان کے اچھے شوز لگتے ہیں. جعفر صاحب وہ سڑک پہ تو آتے ہیں لیکن ڈنڈے پڑتے ہیں نا, پوائنٹ. اور جو آپ دیکھ لیں وہ پاکستان پینل کوڈ یا ٹیررزم کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ, یہ ساری جو کتابیں ہیں ان میں جتنے سیکشنز ہیں وہ سارے ان پہ لگا دیے جاتے ہیں. اور ٹو دا سرپرائز آف ایوری ون جب وہ ایون عدالت میں بھی جاتے ہیں تو عدالت بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے, بھائی یہ پورا پی پی سی پاکستان پینل کوڈ اٹھا کے لے آئے ہیں اور اے ٹی اے لے کے آگے, انہوں نے اتنا کچھ کیا کر لیا اس دن روڈ کے اوپر آ کے. یہاں پہ آپ اس کا رسپانس دیجیے گا کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ابھی شیر افضل مروت نے کہا جی ہماری مسٹیک تھی, ہم نے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جانا چاہیے تھا, متحدہ وحدت المسلمین کے ساتھ, تو ہمیں جو ہماری 80 کے قریب سیٹیں تھیں ریزرو سیٹیں آن وومن اینڈ منورٹیز وہ ہمیں مل جاتی ہیں.
تو بھائی وہ کہتے ہیں یہ ہماری مسٹیک تھی. آلدو کہ وی اپریشیٹ دا سنی اتحاد کونسل کہ انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ چلنے کے لیے رضامند ہوئے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بگ مسٹیک تھی. میرا کوشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ہمیشہ یہ آفٹر تھاٹ کیوں آتا ہے, ایزی ٹو بی وائز آفٹر دا ایونٹ کیوں سین کیوں ہوتا ہے, کہ غلطی کے بعد احساس ہوتا ہے. آپ نیشنل اسمبلی سے نکلے 2 سال پہلے, آپ پنجاب کی گورنمنٹ توڑی, آپ نے کے پی کی گورنمنٹ توڑی, آپ مسلسل کنفرنٹیشن موڈ میں رہے, اور دوسرے جو آپ کے پولیٹیکل اپوننٹ تھے پرفیکٹ انہوں نے ٹائمنگ ڈھونڈ کے آپ کو گھیر گھار کے آپ کی اور آرمی کی لڑائی کروا دی, اور اس کے بعد لڈو پیڑے خود کھا رہے ہیں. تو بھائی پالیٹکس میں تو آپ جس طریقے سے لڑنے گئے تھے تو یہ تو پوری ایک لگ ایسے رہا تھا کہ کوئی جنگ کر رہے ہیں جس طرح بٹوین دا 2 کنٹریز, سم تھنگ لائک دیٹ. تو آپ نے پالیٹکس سے بھی بالکل بعد میں آپ کو خیال آیا کہ ہو یار پالیٹکس میں یہ بڑی بڑی غلطیاں ہم کر گئے, ہم نے نیشنل اسمبلی سے بھی نہیں نکلنا تھا, 2 گورنمنٹس بھی نہیں توڑنی چاہیے تھی, اور آرمی کے ساتھ اس طرح کا سین نہ بنتا کہ ہماری جو ہے سیدھی لڑائی پڑ جاتی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں MWM کو جوائن, بھائی آپ پہلے کیوں نہیں سوچ پاتے یہ ساری چیزیں؟ نو ڈاؤٹ یو آر اے پاپولر پارٹی, تو آپ لیکن ایڈوانٹیج سارا جو ہے اور سارا کچھ گریب کر کے تو آپ کے پولیٹیکل اپوننٹ لائک PML نون پیپلز پارٹی لے گئی, آپ کو کیا ملا؟ بنیادی طور پر ذوالقرنین بات یہ ہے کہ ایک تو ٹو بی فیئر ٹو پی ٹی آئی ایک کمیونیکیشن گیپ تو ہے. ایک ان کے جو عمران خان صاحب ہیں وہ جو جیل کے اندر ہیں, اور اس طرح سے کمیونیکیشن جس طرح سے ہونی چاہیے ایک پولیٹیکل پارٹی کی آپس میں کاؤنسلز کی یا کمیٹیز کی, وہ نہیں ہو سکتی. مگر یہ بات جو مروت صاحب نے جو فرمائی ہے وہ ہم سے غلطیاں جب وہ کہتے ہیں تو وہ کس کی غلطی کہہ رہے ہیں, یہ فیصلہ کس کا تھا؟ تو وہ بنیادی طور پر اگر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا اور خان صاحب سے غلطی ہوئی, تو وہ ایک تو اپنے آپ کو کوئی فیور نہیں کر رہے, کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز پہلے ہی شریف بن مروت صاحب جو ہیں ان کو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک گھسپیٹیے ہیں, اور یہ پاکستان پی ٹی آئی جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈویژنز کریٹ کر رہے ہیں اور خان صاحب کو ڈیفائی کر رہے ہیں. تو یہ سارے ڈیسیجنز خان صاحب سے آتے ہیں. تو خان صاحب سے آتے ہیں تو بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ خان صاحب بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بہت سارے ڈیسیجنز, اکثر ڈیسیجنز ان کے بہت کمال کے ہیں, بٹ سم ٹائمز ہی ٹیکس لاٹ آف نی جرک ڈیسیجنز. اور اس وقت جو سارا کچھ ہو رہا تھا وہ اس میں میرا خیال ہے شاید یہ کوتاہی واقعی ہے. 2 کوتاہیاں ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کی آفر کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا, بعد میں اسٹیبلشمنٹ ان کو اگر نہ بھی کرنے دیتی تو ایٹ لیسٹ بلف کال آؤٹ ہوتا پی ٹی آئی کے پاس. ویری ٹرو. تو اب جو ہے ان کے پاس جہاں پر یہ سچویشن میں کھڑے ہوئے ہیں, دے نیڈ ٹو کنسالیڈیٹ. پی ٹی آئی کو اس وقت کنسالیڈیشن چاہیے. پی ٹی آئی نیڈس ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک. ہر چیز ایک دن کے بعد دوسرے دن میں نہیں ہوگی. دے نیڈ ٹو ویری کیئرفلی اسٹریٹجائز. ایک تو اپنے رینکس کے اندر اپنی ایک پراپر جو ہے وہ آرگنائزیشن کو اکٹھا کرے, کون لوگ کون ہیں, کس کے ذمہ کیا کام ہے, ہر بندہ ہر کام مت کرے. اور اس کے بعد جو فیصلے, جو پریس کانفرنسز کرنی ہے, باتیں کرنی ہے, وہ ایک سینٹرل ایجنڈے کے طور پر ایک شخص ہو جو یہ ساری باتیں کرے. اسد قیصر صاحب کچھ اور کہتے ہیں, گوہر صاحب کچھ اور کہتے ہیں, وہ کچھ اور کہتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ آئی انڈرسٹینڈ اٹس اے ہیڈ لیس چکن رائٹ ناؤ پی ٹی آئی, لیکن ان کو اس چیز کو اب کافی دیر ہو گئی ہے ہیڈ لیس چکن کو. اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس ہیڈ کے بغیر کس طرح موو اراؤنڈ کریں. جی جعفر صاحب, یہاں میں کمنٹ ایڈ کرتا چلوں. PML نون کے ایک سینئر لیڈر سے تقریباً سال پہلے کا کمنٹ تھا صاحب کا, کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہم نے آنے والے ٹائم پہ کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ ریٹرن ٹو پاور, لیکن جس طرح سے خان صاحب کی پالیٹکس رہی ہے اور وہی کنفرنٹیشن اتنی لیول پہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں اور بالکل بلکہ جیسے کہہ لیں کہ وہ جو آگ جل رہی ہے اس کے اوپر پیٹرول ڈال رہے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم بینیفیشری ہوں گے اس کے. سر آپ دیکھ لیں ابھی آلدو کے الیکشن آپ کا فیبری 8 کا, اگر آپ بائی اینڈ لارج انڈیپینڈنٹ آبزرورز کی بات کر لیں, پولیٹیکل کمنٹیٹرز کی بات کر لیں, وہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے, لیکن گورنمنٹ PML نون کی ہے. تو پاکستان میں تو یہی سین ہم دیکھتے آئے ہیں, اور کئی لوگ تو اس کو ریپیٹ آف 1997 الیکشن کہتے ہیں کہ جس میں بے نظیر نے جسے کہہ لیں سویپ کیا ہوا تھا, اسپیشلی ان پنجاب. بعد میں پتہ چلا کہ 2/3 نواز شریف صاحب کو انہوں نے دے دی اور ان کی گورنمنٹ ہو گئی. بعد میں خیر وہ لڑ پڑے اور معاملات ہوئے. موونگ فارورڈ فرام ہیئر ٹو فیک نیوز. فیک نیوز ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, پوری دنیا کو ہانٹ کرنے والا سبجیکٹ ہے. بڑی سے بڑی گورنمنٹس فیک نیوز کو لے کے جسے کہہ لیں پرٹربڈ ہیں, اور بلکہ ہل کے رہ جاتی ہیں جب یہ فیک نیوز کا سلسلہ چلتا ہے, اور یہ سنونیمس ہے اسپیشلی ود دا سوشل میڈیا. وہاں سے یہ جنریٹ ہوتی ہے اور لالے پڑ جاتے ہیں. جعفری صاحب, اس میں مریم نواز
صاحبہ نے کہا ہے, چیف منسٹر آف پنجاب, کہ ہم اگلے جو ہے سیشن میں پنجاب اسمبلی میں بل انٹروڈیوس کریں گے جو کہ فیک نیوز کو ایڈریس کرے گا. اس کے بعد اگر آپ نے فیک نیوز آپ نے رن کی تو پھر آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے اس کا بتائیے گا کہ ٹو بی فیئر ٹو دا سینیریو, اگر میں یہ کہوں کہ فیک نیوز پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا ڈیفائن بھی کر دیجیے گا. تو فیک نیوز بنیادی طور پہ اچھا اس کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو آج پاکستان میں پارلیمنٹ نے کچھ آرڈیننسز, کچھ امینڈمنٹ ایکٹس جو ہیں ان کو ایکسٹینڈ کیا ہے. ان میں سے ایک براڈ کاسٹنگ کا بھی ہے 2023 امینڈمنٹ ایکٹ, اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. اور اس کی خاص مزیدار وجہ یہ ہے کہ وہ بھی فیک نیوز کی ڈیفینیشن کو اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ فیک نیوز کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایسی نیوز جس کو آپ پروو نہ کر سکیں اور جس کا صداقت سے, اور سچ یا صداقت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو اس کی کانفرمیشن چاہیے. تو یہاں پر فیک نیوز دو چیزوں کو گردانا جائے گا, ایک وہ جو کہ صریحاً جھوٹ ہے اور اس کے غلط ہونے کے شواہد موجود ہیں, اور دوسری وہ جس کے سچ ہونے کے مکمل شواہد موجود نہیں ہیں. تو اب پاکستان کے اندر تو ہم تو صحافی ہیں, ہم لوگوں نے تو بات کی ہوئی ہے, ہم لوگوں نے یہ آبسٹیکل بھی دیکھا ہوا ہے کہ کسی کے اوپر الزام ہو اور آپ کو اس سے پتہ ہو تو آپ اسے جاننے کے لیے, اس کی کانفرمیشن کے لیے بات کریں, تو اگر وہ جواب نہ دیں, دے چوز کہ وہ آپ کو اس کو کنفرم نہ کریں, تو وہ سچ نہیں رہتا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں, اب فیک نیوز اس کو کہا جائے گا یا اس آرڈیننس کے مطابق بھی جو کہ پہلی بات تو یہ کہ جس کے جھوٹے ہونے کے شواہد موجود ہیں, اور دوسرا جس کے سچے ہونے کے مکمل شواہد موجود نہیں ہیں. پی ٹی آئی کا جہاں تک ٹریک ریکڈ ہے, پی ٹی آئی کے فیک نیوز کے ایشوز رہے ضرور ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ابھی ریسنٹلی اگر آپ ٹویٹر وغیرہ سوشل میڈیا دیکھیں تو انور مقصود کے حوالے سے جو خبریں وغیرہ چلائی گئیں, اس پر انور مقصود کو آ کے بات چیت کرنی پڑی اور اپنا ورژن سوشل میڈیا پہ دینا پڑا. تو دیٹ از ٹرو, لیکن یہاں پر کرنے کی کوشش کیا کی جا رہی ہے اس کا سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے. ابھی یہ لا فیک نیوز والا ایگزسٹ نہیں کرتا, مگر اس کے باوجود بہت سارے لوگ بہت ساری جگہ پر قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ریاست کے خلاف یا ریاست کے اداروں کے خلاف, جس میں جوڈیشری بھی ہے, ایسی باتیں کی جو کہ غیر مناسب سمجھی گئیں یا گردانی گئیں, جس میں اسد طور کا معاملہ ہے اور باقی لوگوں کے بھی جو ہیں وہ ایشوز ہیں. یہاں پر جہاں پر اب ہم کھڑے ہیں, اس میں مریم کو جو اس سارے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت, دیٹ شوڈ ناٹ بی دا فرسٹ تھنگ دیٹ شی ڈز. ٹھیک ہے, اٹ از امپورٹنٹ, لیکن ان کو پہلے ہی ایک ویشیس اور ایک وینجفل قسم کی لیڈر کے طور پر سمجھا جاتا ہے. آپ اپنے انیشیل ایکٹس میں سے اگر اس کو اپنا پرائم موٹیو کریں گے, اور جس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی, ٹویٹر پر بھی ان لوگوں کو جنہوں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا, ان کو ری ٹویٹ کیا, ان کو کو ٹویٹ کیا, تو اٹس اے ویری کلیئر میسج کہ یہ ان جنرل فیک نیوز کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. یہ بھی ایک طرف سے کہ میں نہیں بولتی میرے جو میرا یار بولتا, یہ بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی ایک اسٹیپ ہے. جی جب صاحب اس میں مجھے بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کو فیک نیوز کو ٹیک اپ کرنے کے بجائے وڈنٹ اٹ بی بیٹر کہ اگر اس کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے جو ریگولیٹر ہے پرائمرلی, تو وہ خیر سیلر کمپنیز کا آ جاتا ہے, آپ کا پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا جو آپ کی ایسوسیشن ہے, پیمرا یہ ریگولیٹر ہے سارے میڈیا کا, اس کو نہیں چاہیے تھا کہ کوئی بل فارم کرے اور فیک نیوز کو لے کے پوری ڈیبیٹ کرے, سارے اسٹیک ہولڈرز کو لائے, لائک دا جرنلسٹ, لائک اس کے بعد جو ایک پرپوز ڈرافٹ ہے اس کے اوپر آپ ایگری کریں, ایگری کرنے کے بعد اس کو آپ لوئر ہاؤس میں نیشنل اسمبلی میں ٹیبل کریں, انسٹیڈ کہ صرف یہ ایک صوبے کا سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس چیز کو لے کے کل بہت آنے والے دنوں میں بہت زیادہ پالیٹکس ہوگی کہ وائی اونلی پنجاب, اور جب آپ پنجاب میں مریم صاحبہ لے کے آئیں گے اسپیشلی یہ بل, تو وہی بالکل ٹارگٹ کر رہا ہوگا دیٹ از آف دا پی ٹی آئی. تو فردر کنٹروورسی کا پنڈورا باکس آپ اوپن کر دیں گے. بالکل لا تھا, پیکا لا. اب بات یہ ہے نا کہ جو گڑھے آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں, ہمیشہ تو پی ایم ایل این نے پاور میں نہیں رہنا, انہوں نے بھی آنا ہے, وہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. تو یہاں پر یہ ایک جو پریسیڈنٹ سیٹ کر جائیں گی, اگر آپ فیک نیوز, اگر تو یہ اس کو ان اٹس ٹرو سینس رن کرتی ہیں, اور آپ کی بات ٹھیک ہے, میں بیکاز انڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ جو سافٹ ویئر پیمرا کے پاس ہے سوشل لسننگ کا, وہ بڑا کمپریہنسو تھا, اور اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک اینٹائی فیک نیوز کیمپین رن کر سکتی ہے.
اگر اس کو امپاور کیا جائے. لیکن ہم پیمرا کو وہاں تک امپاور کرتے نہیں کیونکہ ہم نے اسے اور بڑے کام کروانے ہیں. تو بنیادی طور پر بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اس کو فیڈرل لیول پہ ہونا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو اس پہ بات کرنی چاہیے. مریم کی طرف سے یہ آنا کیا ایک وینچفل ایکٹ کے طور پر دیکھا جائے گا؟ یس. مریم کی طرف سے آنا کیا یہ شروع میں کنٹروورشل ہوگا؟ یس. آپ ابھی اس وقت پہلے ہی ایک کنٹروورشل الیکشن کے نتیجے میں چیف منسٹر آف پاکستان پنجاب بنی ہیں. آپ کو آ کر سب سے پہلے اپنے ٹاپ 6 ایکٹس ان پارلیمنٹ جو ہیں وہ آپ کو پبلک ویلفیئر کے کرنے چاہیے. آپ فیک نیوز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, آپ بیک اینڈ پہ assign it to somebody else, اس کا جو تاج ہے وہ اپنے سر پر مت رکھیں, آپ کریں. مگر اس وقت جو مریم کی ٹوٹل میں آپ سے بات کروں کہ ان کی پوری جو اس وقت پی آر کیمپین ہے وہ ایک ڈمپسٹر اور ایک ڈیزاسٹر ہے. مطلب انہوں نے ابھی تک جتنے دورے کیے, ان کی جتنی ویڈیوز آئیں, جو سارے آپٹکس کی طرف جا رہے ہیں نا, آپٹکس, اور وہ اتنے فیلڈ آپٹکس ہیں. ان کا ضرورت نہیں, آپ سرو کریں, سرو دی پیپل, جو بھی باٹم لائن یہ ہے. اور یہ ہونی چاہیے. اس کے اندر ایک اور اس کافن کے اندر ایک اور نیل ہے, یہ والا فیک نیوز والا. کیونکہ اگر تو یہ ٹو بی فیئر ٹو ہر, اگر تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو اکراس دا بورڈ اس کو ساتھ ڈیل کریں گے اور فیک نیوز کو ختم کرنے کے معاملات کی طرف جائیں گے, گڈ. بٹ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اس طرح کے لاز ہمیشہ اپنی مخالف سیاسی پارٹی کو فوری چیلنج ہو جائے گا لاہور ہائی کورٹ میں جیسے ہی کوئی سین بنے گا اس کا. جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سینئر اینالسٹ اور اینکر پرسن یونس بٹ صاحب. بٹ صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی جی بسم اللہ. جی بٹ صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ غفار صاحب. جی پلیز آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی اللہ کا شکر. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ فیک نیوز کے حوالے سے مریم بی بی لے کے آ رہی ہیں, مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر آف پنجاب فیک نیوز کا بل لے کے آ رہی ہیں پنجاب اسمبلی میں. تو آپ تیاری پکڑ لیں آپ تیاری پکڑ لیں, آپ کی خبریں جو ہیں وہ بند ہونے جا رہی ہیں. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ذکران صاحب صحیح ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں سینٹ میں بھی اس کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی, اور سینٹ میں قرارداد پیش جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹر ہے انہوں نے کی. بعد میں جمہوریت کے علمبردار جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, جب انہیں اس بات میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو پھر وہ اپنا اس پہ تردید کرنا شروع ہو گئے کہ نہیں جی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم نے تو اس کو شوکاز دیا ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک میڈیا پہ قبضے لگائے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیا کو کیسے دبانا ہے. ایک طرف ہم دعوے دار ہیں کہ جی پاکستان میں میڈیا آزاد ہے, اور جہاں تک آزاد ہے آپ دیکھیں پہلے عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا, اب تک تورا بھی گرفتار ہے. کسی کے یعنی کہ یہ برداشت ہی نہیں کہ کوئی جماعت کے اگر کوئی بات کرتا ہے, خاص طور پر علیہ شریف میں تو بالکل برداشت نہیں ہے, یہ تو بات سننا گوارا نہیں کرتے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈم مریم نواز کو ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ میڈم آپ نے جو نگہبان پیکج دیا ہے اس پہ آپ کے پاپا کی تصویر ہے, تو وہ تصویر پہ اپوزیشن بڑا تنقید کر رہی ہے. تو میڈم نے کہا کہ پاکستان پنجاب میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی نون لیگ کی. تو اس نے کہا جی تھینک یو. بڑا تکبرانہ انداز تھا. یاد ہوگا کہ ایک وقت میں جب جاتی ابھرا شروع میں تعمیر اس کی شروع ہوئی تو کچھ میڈیا کے لوگوں نے وہاں جا کے کوریج کرنا چاہیے, تصویریں بنائیں, تو انہوں نے باقاعدہ درخت کے ساتھ ان لوگوں کو باندھ کے نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ پولیس کو بلوا کے ان کے حوالے کیا گیا, بعض نہ پولیس نے چھوڑ دیا. تو اگر آج میڈیا یہاں تک پہنچا ہے, میڈیا میں کرپشن ان لوگوں کی وجہ سے شروع ہو گئی ہے, جو لوگ ان کے جناب جی بٹ صاحب, لیکن بٹ صاحب اس میں ایک اور آپ سے کوشچن, آپ سارا اس میں پہلے بھی تھرو ہو چکے ہیں میڈیا کرپس کو لے کے. مجھے بتائیں کہ آلریڈی جو آپ کا میجر سیکشن آف دا میڈیا ہے یا مین سٹریم میڈیا تو آلریڈی آن بورڈ ہے ان کے ساتھ آلریڈی. مطلب دو طرح سے اس کو دیکھا جا رہا ہے نا کہ ایک تو ان کے ساتھ آن بورڈ ہے, نمبر 2 کہ میڈیا کربس ہیں, میڈیا کنٹرولڈ ہے. تو اس سارے سین میں ابھی ان کو مطلب پھر کون سی ٹینشن ہونی چاہیے؟ مطلب کوئی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ ان پہ تنقید کرتے ہیں, میجورٹی تو ان کی تعریف کر رہے ہیں, کالم لکھے جا رہے ہیں, پورے پیکج چل رہے ہوتے ہیں براڈ کاسٹ میڈیا کے اوپر. تو پھر کیوں پریشانی ہے فیک نیوز کو لا کے؟ کیا صرف سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں کہ براڈ کاسٹ میڈیا از فائن, ٹھیک ہے, لیکن سوشل میڈیا میں اگر کسی نے بات کی تو پھر اس کے بعد پیمرا بھی ایکٹ کرے گا اس کے خلاف, پی ٹی اے بھی ایکٹ کرے گا اور ایف آئی اے بھی ایکٹ کرے گا اس کے خلاف؟ ذوالقرنین صاحب آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ سوال ایک ایسا پٹ اپ کیا ہے جو حالات اور وقت کے مطابق ہے, اور اس پر
جو بڑا توجہ طلب ہے کہ میڈیا تو انہیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں, کالم بھی لکھے جا رہے ہیں, اور اگر یہ کہا جائے کہ بہت سے سینئر جرنلسٹ جو ہے وہ ان کے پے رول پہ ہے, تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ جیسے ہمارے جیسے وہ بھی ہیں جو بالکل کسی بھی سیاسی جماعت کا اہلکار نہیں بننا چاہتے, اور سیاسی جماعت کا اہلکار نہ بننے کی وجہ سے وہ حقائق پر مبنی بات بھی کرتے ہیں, خبریں بھی لگاتے ہیں, ویلاگ بھی کرتے ہیں, ٹاک شو میں بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں. انہیں وہ پسند نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, آپ ستور کو لے لیں, ابھی تک وہ گرفتار ہے. عمران ریاض کو جس طرح گرفتار کیا گیا, یا آپ ارشد شریف کا دیکھ لیں, حامد میر کا دیکھ لیں, جس نے بھی ان کے خلاف آواز اٹھائی تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے نہ صرف کو پہلے دبانے کی کوشش کی. نہیں, برداشت کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیں یہ تھوڑی وائسز ہیں نا, زیادہ تو نہیں, زیادہ تو ان کی آل پریز فار دیم ہے, تو تھوڑی وائسز ہیں جو کریٹیکل آف دا شریفس ہیں نا, تو کیا مطلب اس کو برداشت کر لیں؟ پاس برداشت کرتے پاس کر. ذوالقرنین صاحب, بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو ان کے جو میڈیا پرسن ہیں, جس طرح ہم بتا رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ تو وہ جو ان کے پے رول پہ ہیں, ان کے حق میں کالم لکھتے ہیں, ٹاک شو میں بیٹھ کے ان کی باتیں کرتے ہیں. انہی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آل شریف آپ لوگ الیکشن میں ناکام ہوئے ہیں, ووٹر آپ سے بھاگا ہے, تو اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی سوشل میڈیا وہ آپ کے خلاف استعمال ہوا ہے, اور جتنی زیر زمین کمپین تھی وہ آپ کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا اس نے. اگر آپ اس کا گلا دبا دیں تو آنے والے وقت میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. گلا تو دبایا ہوا ہے, ایکس بند ہے, ٹویٹر بند ہے, 1 ماہ ہو گیا آلموسٹ. دبا کے وہ پوری طرح کچلنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا, اب اگر آپ لے لیں جناب محترم جناب محسن نقوی صاحب عزت مآب کو, تو نہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اور نہ ہی وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. ان کو صرف کارکردگی کے پیش نظر جو ہے وفاق میں لے جایا گیا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ کل کو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں, یہ بات غلط نہیں ہوگی. ویسے یہاں تک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکٹو پی ایم ہے وہ, آپ ابھی رول آؤٹ نہ کریں. جی, تو ان کی خدمات کے پیش نظر ان کو ابھی جو ہے وہ جس طرح خزانہ اپنا داخلہ کی وزارت سونپ دی گئی ہے, اور ساتھ انہیں جناب دیکھیں کہ جو کرکٹ کو بہتر کر پائیں گے کہ وزارت داخلہ کو بہتر چلائیں گے. جی, وہ اب بات یہی ہے کہ ان کو وزارت داخلہ کی ان کو کوئی فکر نہیں. ان کو جو فکر ہے اس لیے انہیں لگایا گیا ہے کہ کم از کم وہ جو مخالفین ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے وہ دبا کے رکھ سکتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کرنے کا وہ جو ہے ان میں سمجھیں کہ کرکٹ کے لیے بھی کچھ کر پائیں گے کہ نہیں؟ ایک یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں چلتے چلتے. جی, کرکٹ کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ پی سی بی کے چیئرمین ہیں جی وہ بات وہی میں کرنے لگا تھا کہ سپورٹس کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا کرکٹ کے حوالے سے, وہ بیرونی ملک ہے, وہاں وہ جناب مختلف ممالک کے جو دورے کر رہے ہیں, وہاں جا کے وہاں کی ٹیموں کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ جب پاکستان آئے یہاں سیریز کے لیے. یہ خوشگوار بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پاکستان کے لیے اچھی بات ہے. کرکٹ کے حوالے سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس میں وہ بہتری لائیں گے. ہم ان کی جو ایکسٹرا آرڈنری آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو محنت ہے یا ایکسٹرا آرڈنری ان کی جو یعنی کہ ایفیشنسیاں ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کرکٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن یہ تو حالات ہی بتائے گا نا کہ جس طرح جناب انہوں نے سیاست میں گروہ بنا دیے ہیں, وہ نگران وزیر اعلیٰ آئے تھے الیکشن کروانے کے لیے, اور انہوں نے جناب اپنے سارا کچھ کام جی انہوں نے کافی اچھا سرو کر لیا نا واٹس ایپ, اور سرو کرنے کے بعد انہوں نے اچھا سرو کیا, اور اس کے بعد ان کو بہتر طریقے سے سرو کیا جا رہا ہے. اگر ذوالقرنین صاحب مورخ جب تاریخ لکھے گا تو تاریخ میں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا ان کی ذمہ داریوں میں, جس طرح کہ آپ دیکھیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی. جی بٹ صاحب وہ کہتے ہیں کہ تاریخ جیسے بھی لکھنی چاہیے, نو پرابلم. آج ہم پاور میں ہیں, آج ہمارے پاس جسے کہہ لیں فل کنٹرول ہے, تو یہ کنٹرول کا جو ریموٹ کنٹرول ہے یہ وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہ رہے. میں جعفری صاحب کی طرف آؤں گا, اور جعفری صاحب آپ سے بالکل ہمارے پاس 2-3 منٹ مزید ہیں, اور جس سے ہم نے بات سٹارٹ کی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ سارا سسٹم بند کر دیتے ہیں صرف ایک ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. اگر عمران خان سے ملاقاتیں آپ نے پہ پابندی لگانی ہے تو باقی سارا پورے جیل میں جتنے بھی ان میٹس ہیں, قیدی ہیں, ان کے اوپر بھی ان کی فیملیز, باقی لوگ جنہوں ان کے لائرز وہ نہیں مل سکتے. یہ کیا سلوشن ہے؟ امریکہ کے صدر تھے, انہوں نے ایک بات کہی تھی, ایک جملہ جو پوری دنیا میں بڑا مشہور ہوگا, کہ وہ قومیں جو اپنی آزادیوں کو اپنے تحفظ کے لیے قربان کر دیتی ہیں وہ نہ آزادی ڈیزرو کرتی ہیں نہ تحفظ ڈیزرو کرتی ہیں. تو پاکستان جو کہ ایک
نیشن اسٹیٹ سے, ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ سے ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن گیا ہوا ہے, جہاں پہ ہر چیز کو کرنے کا, ہر لا کو پامال کرنے کا, ہر آئینی شک کو پامال کرنے کا ایک ہی جواز ہے کہ خطرہ ہے, آپ کی سیکورٹی کو خطرہ ہے. تو وہ اب ایک ہمارے ایولیوشن میں, ہمارے ڈیموکریٹک ایولیوشن میں, ہمارے ایڈمنسٹریٹو, ہمارے حکومت کرنے کے گورننس کے حوالے سے وہ اب اتنا بڑا پتھر ہے اس ملک کے راستے میں کہ اب وہ ہم جو آپس میں بات کر رہے تھے کہ انٹرنیٹ بند کر دو, سڑکیں بند کر دو, کھانسی آنکھوں کی وبا پھیل گئی ہے, سب اسکول بند کر دو, کسی کو جو ہے وہ یہ پتہ لگا ہے کہ آج سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے, سارے دفتر بند کر دو. تو یہ جو بند مینٹیلٹی ہے یہ بند دماغوں کی پیداوار ہے, اور یہ بند دماغ جب تک ان جگہوں سے ہٹتے نہیں جہاں پر پالیسیز بنتی ہیں اور جہاں پر ایکشنز لیے جاتے ہیں, تب تک ہمارے ملک کے اندر ہر چیز کا علاج اس کو بند کر دینے والا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بٹ صاحب اسی پہ آپ کمنٹ کر دیجیے گا کنکلوڈنگ. جی بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں ہمارے محترم بھائی جان کہ آپ دیکھیں کہ جو زندہ قومیں ہیں انہیں اپنی جو ہے وہ آزادی کے لیے بڑی تگودو کرنا پڑتی ہے. آپ کسی کو آج کہہ سکتے ہیں کہ جی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جبر اور تشدد سے ریاست وقتی طور پر جو ہے وہ امن تو قائم کر سکتی ہے, لیکن ہم اسے مثبت بنیادوں پہ نہ تو امن قرار دے سکتے ہیں جب تک آپ اپنے عوام کی ترجمانی نہیں کریں گے, عوام کے جذبات کا خیال نہیں رکھیں گے. آپ کوئی بھی ملک لے لیں, وہیں آپ کوئی بھی دنیا کا ملک دیکھ لیں, جس ملک میں بھی جس لیڈر نے, جس بھی حکومت نے اپنے عوام کی ترجمانی نہیں کی, ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھا, وہاں انقلاب آیا ہے. اور پاکستان میں بھی اب حالات اس طرح کے پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگ نہ صرف اداروں سے تنگ آ گئے ہیں, لوگ اپنے جی بٹ صاحب پرفیکٹ جو آپ نے لائن دی کہ پاکستان کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں تو انقلاب کی طرف ہی سب کی نظریں ہیں. اور اس پہ ایک کمنٹ میں بھی مزید کر دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آبزرویشن تو بڑی سپاٹ آن دی, بہت جسے کہہ لیں کہ کھینچا گورنمنٹ کو, لیکن ڈیسیژن پھر نہیں کیا. تو جوڈیشری کو بھی چاہیے کہ وہ جسے کہہ لیں کہ جو رانگ ہے اس کو تو رانگ وہ کہہ دیتے ہیں, لیکن اٹ ہیز ٹو میک اٹ رائٹ ایز ویل. ان کو چاہیے تھا کہ اس کو بجائے کہ ڈیفر کرتے, اگلی ہیئرنگ ڈالتے اس کیس کے اوپر, اسٹرائک ڈاؤن کرتے. پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کا یہ جو آرڈر تھا کہ پابندی ہے 2 ہفتوں کے لیے پورے اڈیالہ جیل کے قیدیوں کے اوپر انکلوڈنگ پی ٹی آئی بانی, تو اگر یہ ڈیسیژن آج دے دیتے تو وڈ ہیو بین اپریشیٹڈ بائی آل, کیونکہ باقی کمنٹ تو آپ کے سارے جو ہیں, لیکن آپ نے جو آگے ڈیفر کر دیا اس سے کو ریلیٹ نہیں کر رہے. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اسپیشلی ان ٹرمز آف جوڈیشری. ناظرین کل